इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को कल रात को गिरफ्तार कर लिया गया। ये खबर आई कि उनको 3MQ के तहत गिरफ्तार किया गया है कि उनकी एक वीडियो है जिसमें कि वो क्रिश्चियंस के बारे में, क्रिश्चियन फेथ के बारे में एक बात कर रहे हैं और उसको हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में लिंक कर रहे हैं। तो फ़िरका वारियत और जो फ़िरके हैं उन पर सवाल उठाते हैं। अगर मोहम्मद अली मिर्ज़ा बाहर रहे तो ये मामला बढ़ जाएगा। इमरान खान को अगर सियासत करनी है तो उनको माफ़ी मांगनी पड़ेगी 9 मई के मामला। तो ये बात हो रही है कि इमरान खान साहब के बारे में कुछ किया जाए, को माफ़ी की जाए। ये कोई नई स्टेटमेंट नहीं है। DG ASPR ने भी यही कहा हुआ है, अदलिया के सामने माफ़ी मांग लें, कौम से माफ़ी मांग लें। नूली का अपनी हुकूमत छोड़ के कि खान साहब तुसी माफ़ी मांग ली, वेरी गुड, आओ तानू नसीब वज़ीर आज़म माफ़ी बताइए। ऐसा तो नहीं ना होगा। ये सजेशन अगर उनको फ़ौज की तरफ से डायरेक्ट आए और वो साथ ये भी रखे हैं कि तुसी माफ़ी मंगो, असी तानू तुहाडे केसेस माफ़ कराने हैं, तानू बनी गला भेजते हैं, 6 महीने 8 महीने से साल तानू वज़ीर आज़म बना देंगे, खान साहब माफ़ी मांग लेंगे। खान साहब ने उनको ताने दे दे के कहा कि न्यूट्रल तो जानवर होता है, आप होते कौन है न्यूट्रल होने वाले, आपका क्यों सियासत से ताल्लुक नहीं है, सियासत में आएँ, इनको फारिग करें और मुझे लेकर आएँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है वकास बिबराना। मुझे देख पा रहे हैं मेरे YouTube चैनल पर। प्लीज़ मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मौसूल हो सके। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को कल रात को गिरफ्तार कर लिया गया। ये खबर आई कि उनको 3MQ के तहत गिरफ्तार किया गया है। नक्स अमन का ख़तरा है, इस वजह से उनको गिरफ्तार कर लिया गया। सवाल ये है कि उनको गिरफ्तार करने का किसने फ़ैसला किया, किसने ऑर्डर दिया। तो मैं आपको थोड़ा सा ये समझाता हूँ कि ये मामला होता किस तरह है। पहले तो ये कि उनकी एक वीडियो है जिसमें कि वो क्रिश्चियंस के बारे में, क्रिश्चियन फेथ के बारे में एक बात कर रहे हैं और उसको हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में लिंक कर रहे हैं। तो आई थिंक उससे ये ख़तरा था कि कहीं ये बात फैल ना जाए, कहीं गड़बड़ हो ना जाए। ये भी खबरें हैं कि कल शायद उनके वहाँ पर कोई हमला भी हुआ है, कोई लड़का वहाँ पर दाखिल हो रहा था, उसने गार्ड को धक्का दिया, इस तरह की भी खबरें, बट ये कंफर्म नहीं है। लेकिन इशू ये है कि इस तरह का जब आप बात करते हैं क्रिश्चियनिटी पर, तो वो फिर कोई वो बात दूसरी तरफ निकल जाती है। इट्स ऑलवेज अ वेरी सेंसिटिव मैटर और मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने तो हमेशा इस तरह की बातें की हैं और वो इससे घबराते नहीं हैं। आइडियली उनको इस चीज़ का हक होना चाहिए कि वो मज़हब के बारे में या इन चीज़ों के बारे में बात कर सकें। ज़्यादातर वो आपको पता है कि फ़िरका वारियत और जो फ़िरके हैं उन पर सवाल उठाते हैं, उनके जो बाबे हैं या उनके बारे में वो इस तरह के सवालात करते हैं। तो वो जो बाकी लोग हैं, ज़ाहिर बात है उनका शायद दिल दुखता है, या वो जो मौलवी हैं जिन्होंने बहुत सारा अपना जो काम धंधा है वो इस बुनियाद पर बनाया हुआ है, तो वो कहानियाँ सुना कर के जी इस तरह हो गया, उस तरह हो गया, मज़हब की वो बात ही करते हैं। तो मोहम्मद अली मिर्ज़ा जैसे लोग जो होते हैं वो इन ऐसे लोगों के लिए, ऐसे नासिर के लिए ख़तरा होते हैं। बहरहाल वो उन्होंने एक वीडियो बनाई और उसको उन्होंने फिर उसकी एक एक्सप्लेनेशन भी दी थी। उस वीडियो की वो एक क्लिप है, उसकी उन्होंने एक्सप्लेनेशन भी दी। उन्होंने कहा कि ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट चल रहा है, तो मैं आपको इसका ज़रा एक्सप्लेन करता हूँ। उन्होंने वो किया बहरहाल एक्सप्लेन। अब ये फ़ैसला फिर किस तरह हुआ? फ़ैसला ये होता है कि एक डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी होती है, जहाँ पर कि जो डिस्ट्रिक्ट होता है उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आती है, क्या सेंसिटिव मामला चल रहे हैं सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, मज़हब के पॉइंट ऑफ व्यू से, कहीं कोई फ़िरक़ावारियत का ख़तरा ना हो, कहीं दहशतगर्दी का ख़तरा ना हो, कोई वहाँ पर ख़ास इवेंट हो रहा हो, जलसा हो रहा हो, मैच हो रहा हो, कोई और इस तरह का बड़ा इवेंट हो, तो वहाँ पर क्या इंतज़ामात हैं सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वो एक कमेटी होती है इंटेलिजेंस की, वो ये सारी बातों पे ब्रीफ करती है जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और डिस्ट्रिक्ट लीडरशिप होती है उसको। तो ये वाला मामला भी वहीं से आया होगा कि मोहम्मद अली मिर्ज़ा की या तो जान को ख़तरा है, या अगर मोहम्मद अली मिर्ज़ा बाहर रहे तो ये मामला बढ़ जाएगा, या इस तरह का कोई मामला हो सकता है, या इस तरह का कोई प्लान्ड अटैक है, या कोई चीज़ें प्लान हो रही हैं दूसरी तरफ से और वो लोग मोहम्मद अली मिर्ज़ा का जो सेंटर है जेहलम में उसकी तरफ मूव कर सकते हैं, उधर वो आ सकते हैं। तो इस वजह से ये फ़ैसला किया गया कि इनको अपनी तहवील में ले लिया जाए, इनकी भी जान बचे और कहीं कल को कोई और मामला, कोई हादसा ना हो जाए। और उनको इस वजह से जो जेहलम जेल है वहाँ पर भेज दिया गया और वो
بڑی سیکیورٹی میں یہ سارا معاملہ کیا گیا، سیکیورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے بڑے انتظامات تھے، اور وہاں جایا گیا اور ان کو تحویل میں لے کر اور وہاں پر شفٹ کر دیا گیا. تو یہ ہے ڈیٹیل ان کے اریسٹ کے بارے میں اور یہ جو فیصلہ ہوا ہے اس کے بارے میں. خواجہ آصف نے کل عاصمہ شرازی صاحبہ کے شو میں ایک بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ تحریک انصاف کو اگر اس ملک میں سیاست کرنی ہے، عمران خان کو اگر سیاست کرنی ہے، تو ان کو معافی مانگنی پڑے گی 9 مئی کے معاملات. انہوں نے کہا معافی مانگیں، معذرت کریں، ریگریٹ کریں، وہ اس کی ایک ہی مختلف اشکال ہیں، بات ایک ہی ہے. تو انہوں نے کہا وہ کرنا پڑے گا، پھر آپ اس معاملے میں کہیں پر آگے بڑھ سکتے ہیں. اچھا یہ ذہن میں رکھیے گا کہ خواجہ آصف جو ہے نا، یہ جب کوئی بات کرتے ہیں نا تو یہ بات چھوٹی سی کرتے ہیں، یعنی جس کو کہتے ہیں نا ٹپ آف دی آئس برگ. ایکچولی اس کے پیچھے ایک بہت بڑا معاملہ بن چکا ہوتا ہے اور پھر وہ اس طرح کی بات کرتے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ یہ بات ہو رہی ہے کہ عمران خان صاحب کے بارے میں کچھ کیا جائے، کو معافی کی جائے. سہیل وڑیت صاحب کا ایک کالمز آئے، اس سے بہت زیادہ ایک وہ ہائپ کریٹ ہوئی اور کہا گیا کہ وہ تو اب بس معاملات ختم ہونے کے قریب ہیں، وہ جی ان سے معافیاں منگوانا چاہ رہے ہیں، معافیوں کا کہا ہے. اس طرح کا ایک وہ بالکل ایک عجیب سا وہ ماحول اور موسم جو ہے نا وہ کریٹ کیا گیا. لیکن یہ ڈیفنس منسٹر کی طرف سے یہ ایک یہ کوئی نئی سٹیٹمنٹ نہیں ہے. ڈی جی اے ایس پی آر نے بھی یہی کہا ہوا ہے کہ جی آپ جب تک صدقے دل سے معافی نہیں مانگیں گے تب تک یہ معاملات نہیں ختم ہوں گے. اور جو ڈیفنس منسٹر ہیں خواجہ آصف، وہ بھی یہی بات کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی مختلف اشکال ہو سکتی ہیں. عدلیہ کے سامنے معافی مانگ لیں، قوم سے معافی مانگ لیں. تو عاصمہ شرازی نے کہا ادارے سے نہ مانگیں. انہوں نے کہا ادارہ بھی قوم میں ہی آتا ہے، تو وہ قوم سے مانگیں گے تو ادارے سے بھی مانگی جائے گی. تو وہ اس طرح کی ایک آپشنز دے رہے ہیں. یہ پی ایم ایل این والے آج کل اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں عمران خان کو کہ یہ چیزیں آپ کے پاس. اب خان صاحب کا دیکھیں، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ وہ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنے کی بات نہیں ہے. بات ہے کہ عمران خان صاحب کو اس بات کا ادراک نہیں ہے کہ یہ جو چیزیں جس طرف جا رہی ہیں اس کا اینڈ پوائنٹ کیا ہوگا. دیکھیں، ہی کمز فرام اے ویری انٹائٹلڈ بیک گراؤنڈ. وہ لاہوری ایلیٹ ہے. یہ جو لاہور کی ایلیٹ ہے نا، یہ ٹاپ پاکستان کی ایلیٹ ہے. یعنی کہ اسلام آباد میں تو اسلام آبادیوں تو ایگزسٹ ہی نہیں کرتے نا، تو ان کو چھوڑیں. کراچی کی ایلیٹ ہے، وہ ان کا وہ جس کو کہتے ہیں نا زرداری صاحب، ان کا ڈومیسائل کمزور ہے. پنجاب لاہور جو ہے نا یہ ایلیٹ ہے، اس نے پاکستان پہ رول کیا ہے ہمیشہ. اور یہ وہ ایلیٹ ہے جس کے سر پہ بہت کچھ پاکستان میں غلط ہوا ہے. یعنی باقی صوبے اگر پنجاب کو برا سمجھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی پنجاب میں پنجابیوں نے کبھی ہمارا ساتھ نہیں دیا، ہمارے لیے آواز نہیں اٹھائی، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اب یہ جو لاہوری ایلیٹ ہے اس میں خان صاحب از آن دا ٹاپ آف دا لسٹ. تو ان کی ایک ایگو ہے، ان کا ایک معاملہ ہے، اینڈ ہی از دا بوائے. اس کو کہتے ہیں وہ جب یہ جو برگر فیملیز ہوتی ہیں نا، جو امیر خاندان ہوتے ہیں، یہاں پر جب کوئی لڑکا ذرا جوان ہو رہا ہوتا ہے اور وہ امیر بھی ہوتا ہے اوبویسلی، تو وہ آپس میں دوستوں میں کہتے ہیں یو آر دا بوائے. تم نے جو ہے نا تم نے کیا گاڑی چلائی ہے، تم نے کیا گھمایا ہے، یہ ہے، یو آر دا بوائے. تو یہ بوائز کلب کے ہیڈ ہیں، ہی از دی الفا میل. تو وہ ایک تو وہ وہاں پر ان کو مسئلہ ہے. دوسرا آپ سیاسی پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں نا، معافی مانگ لی تو پھر کیا رہ جائے گا پیچھے تو کوئی ایشو نہیں رہ جاتا. اب معافی بھی مانگیں تو بدلے میں کیا ملے گا؟ اب نون لیگ ان کو یہ آفر کری تو معافی مانگ لو، تو نون لیگ کیا دے گی ان کو؟ نون لیگ اپنی حکومت چھوڑ کے کہ خان صاحب تسی معافی مانگ لی، ویری گڈ، آؤ تانوں نصیب وزیر اعظم ہاؤس بٹھائیے. ایسا تو نہیں نہ ہوگا. تو وہ خان صاحب کو ہے کہ یار مجھے ملے گا کیا؟ میں نے سال 1.5 سال 2 سال کاٹ لیے ہیں جیل میں، یا 6 مہینے کاٹ لیے ہیں جب یہ ان کو اس طرح کی آفرز ہو رہی تھی. وہ آفرز فوج کی طرف سے نہیں ہوتی ہیں، وہ ان کے اپنے لوگ جا کے ان کو کہتے ہیں کہ جی وہ ہم سے بات ہوئی ہے، اس نے یہ کہہ دی، اس نے یہ کہہ دی، وہ چاہے جونیئر آفیسر ہی کہہ رہا ہو. تو اب خان صاحب اس چیز کو نہیں چاہتے کہ وہ اس وقت کو معافی مانگیں اور ان کو رزلٹ میں کچھ ملے بھی نہ، صرف ان کی جان ہی بخشی جائے. تو یہ وہ ایک آئیڈیل سچویشن نہیں ہے خان صاحب کے لیے. خان صاحب یہ چاہتے ہیں کہ وہ جب انہوں نے پولیٹکس میں رہنا ہے اینڈ ہی ڈزنٹ ہیو مچ ٹائم، تو پھر یہ حکومت کو فارغ ہونا چاہیے اگلے 6 مہینے میں، سال میں. وہ پھر معافی مانگیں، ریگریٹ کریں، جو بھی کریں، وہ آئیں باہر، ان کے کیسز ختم ہوں، ان کے لوگوں پہ کیسز ختم ہوں، وہ ایک ٹرانزیشن کا پیریڈ ہو، اور اس کے بعد پھر وہ حکومت میں آ جائیں، الیکشنز ہوں اور وہ حکومت میں آ جائیں. لیکن ایسا کچھ بھی ہونے کو تیار نہیں ہے. سو یہ ایک جو ہے نا یہ
اس طرح کی آفر، اس طرح کی باتیں، اس طرح کی سجیشنز، خان صاحب بھی ان کو بھی پتہ ہے ساری باتوں کا، ایسی بات نہیں ہے وہ کاکے منع نہیں ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ان کی کیا آپشنز ہے، بٹ دیز آر ناٹ پریکٹیکل آپشنز. وہ اس کو کیا فائدہ ہوگا یہ کرنے سے؟ لوگ بڑا کہتے ہیں، میں بار بار اس بات کا ذکر کرتا ہوں، دیکھیں میں یہ نہیں کہہ رہا، میں کوئی خان صاحب کے اس معاملے میں خلاف نہیں ہوں، لیکن فیکٹ تو فیکٹ ہے نا. اب آپ جھوٹ بولیں ویوز کے لیے، وہ نہیں خان کو تو پیری پڑ گئے، خان کو تو آفر ہو گئی، خان کو یہ کہا، خان کو وہ کہا، وہ جی میجر جنرل ملا، لیفٹیننٹ جنرل ملا، یہ سب جھوٹ باتیں ہوتی ہیں. یہ اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہوا ہے، اور وہ آپ لوگوں سے بس آپ کو خوش کرنے کے لیے، آپ سے ویوز لینے کے لیے بس وہ یہ باتیں کی جاتی ہیں. بہرحال سچویشن وہی ہے. خواجہ صاحب کی جو سجیشن ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کا کوئی مقصد نہیں ہے، عمران خان کو اس میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. یہ سجیشن اگر ان کو فوج کی طرف سے ڈائریکٹ آئے اور وہ ساتھ یہ بھی رکھے ہیں کہ تسی معافی منگو تے اسی تانوں تہاڈے کیسز معاف کرانے ہیں، تانوں بنی گلا بھیج دیں تے 6 مہینے 8 مہینے سال تانوں وزیر اعظم بنا دیں گے. خان صاحب معافی مانگ لیں گے، اس کو ریگریٹ کر لیں گے، کیونکہ بڑے غلط یہ لوگ ہیں جنہوں نے جا کے کیا، بڑا غلط ہوا، ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا، کتنا نقصان ہو گیا ہماری فوج کا، فوج ہماری ہے، ہمارے انسٹیٹیوشنز کے ساتھ ہی ہو گیا. آپ دیکھیے گا سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا. وہ جیسے پی ٹی آئی والے کہتے تھے کہ باجوہ جو آرمی چیف ہوتا ہے وہ والد کی جگہ ہوتا ہے، ان کی صلح ہو گئی تو یہ جنرل عاصم منیر، فیلڈ مارشل عاصم منیر جو ہیں یہ والد کی جگہ ہوں گے انشاءاللہ، یہی کچھ ہوگا. تو اس وجہ سے زیادہ جذباتی بھی نہ ہوا کریں کہ آپ کہیں وہ جی میں تو اینٹی اسٹیبلشمنٹ. عمران خان از ناٹ اینٹی اسٹیبلشمنٹ، یو آر ناٹ اینٹی اسٹیبلشمنٹ. اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہونے کا نا، اگر کوئی اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے نا تو وہ پیپلز پارٹی ہے. پیپلز پارٹی نے 18ویں ترمیم جو کی ہے نا، وہ اسٹیبلشمنٹ کو اتنی دکھتی ہے آج تک دکھتی ہے، اور وہ اس کے بارے میں کچھ کر بھی نہیں پا رہے. یعنی کیسے کمال لوگ ہیں یہ پیپلز پارٹی والے، زرداری صاحب اور ان کی جو پارٹی ہے، ترمیم بھی کر دی ان کے سامنے اور وہ اس کا کچھ کر بھی نہیں پا رہے، اور ان کو صدر بھی بنایا ہوا ہے. تو آپ پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہونا کچھ اور چیز ہوتی ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ڈے ون سے کھڑے تھے. ہم نے اپنی پوری لائف اپنا جرنلزم اینٹی اسٹیبلشمنٹ کیا ہے، بیکاز ہم پولیٹیکل رول پہ نہیں مانتے، اسٹیبلشمنٹ کے رول کو نہیں مانتے. خان صاحب نے یعنی جب یہ اسٹیبلشمنٹ منتیں کر رہی تھی کہ ہمیں پالیٹکس میں نہیں لانا، ہم پالیٹکس میں نہیں آنا چاہتے، ہمارا پالیٹکس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، تو خان صاحب نے ان کو تانے دے دے کے کہا کہ نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے، آپ ہوتے کون ہیں نیوٹرل ہونے والے؟ آپ کا کیوں سیاست سے تعلق نہیں ہے؟ سیاست میں آئیں، ان کو فارغ کریں اور مجھے لے کر آئیں. یہ تو مطلب خان صاحب نے کیا ہے ہمارے ساتھ. اگر اس پوائنٹ پہ آپ سوچیں، عمران خان صاحب جا کے بیٹھ جاتے ہیں نواز شریف کے ساتھ، ان کے ساتھ مل جاتے، زرداری کے ساتھ مل جاتے اور کہتے کہ آؤ ایک نیا چارٹر آف ڈیموکریسی کرتے ہیں اور سیاست میں سے فوج کو نکالتے ہیں. یقین کریں کہ اس وقت فوج بہت کمزور تھی. میں آپ کو ڈیٹیلز نہیں بتا سکتا، بٹ انٹیلیجنس ادارے، فوج، کیونکہ اس ٹائم ایک ٹرانزیشن ہو رہی تھی، جنرل باجوہ، جنرل فیض سے معاملہ جا رہے تھے، جنرل عاصم کو، جنرل انجم تھے آئی ایس آئی کے ہیڈ، اس وقت موجود تھے. وہ اس وقت they were not that strong، اور ان کا سیاست میں اور ان کو وہ اتنی ان کی جڑیں مضبوط نہیں تھیں. اور وہ جو الیکشنز ہوئے ہیں 2024 والے، وہ بھی اسی وجہ سے بڑے اس کے رزلٹ کچھ اور تھے، وہ کسی دن اور بات کریں گے. بہرحال یہ اگر سیاسی قوتیں اس وقت اکٹھی ہو جاتی ہیں، خان صاحب جا کے بیٹھ جاتے ہیں لوگوں کے ساتھ، تو ملک میں جمہوریت کا بول بالا ہوتا ہے. یہ میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، چیزیں بہت ڈفرینٹ ہوتی ہیں. بہرحال اب وہ نہیں کرتے اس طرح، تو پھر وہ یہ جو جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، تو کیا فائدہ ہے ایسا. اینی وے، آپ کے دیکھنے کا بہت شکریہ. آپ سے ملاقات ہوگی جلد. خدا حافظ.